أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو اللہ سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زلزل یزلزل زلزلة دمدم یدمدم دمدمة کبکب یکبکب کبکبة فکبکبوا فیہا ہم والغاوون فدمدم علیہم ربهم بذنبهم اذا زلزلت الارض زلزالها فزلزل یزلزل زلزلة وزلزالا. رباعی مجرد مضاف میں چلا جائے گا. یا حرف ندا، ایو مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مبدل منہ، ناس بدل، بدل مبدل منہ مل کر کے منادا، ندا منادا. اتقوا فعل با فاعل، ربکم مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے جواب ندا، ندا جواب ندا جملہ انشائیہ. ان حرف مصدر بالفعل، زلزلۃ الساعۃ، ان کا اسم مضاف مضاف الیہ مل کر کے شیء عظیم موصوف صفت مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیلیہ. اتقوا ربکم لأن زلزلة الساعة شيء عظيم. اس طریقے سے مفتی صاحب تھوڑا یہ جو آپ نے کہا یا ایوہ الناس کے بعد مضاف مضاف الیہ، یہ ذرا بتا دیں کہ دوبارہ سمجھ نہیں آیا. یا حرف ندا، آواز تو آ رہی ہے ٹھیک؟ جی آ رہی جی. اچھا. یا حرف ندا، ایو مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبدل منہ اور الناس بدل، بدل مبدل منہ مل کر کے منادا. اور اتقوا ربکم جواب ندا، ندا جواب ندا مل کر کے انشائیہ. اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جملہ تعلیلیہ ہے. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ڈرنے کا کیوں؟ اس لیے کہ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جس دن کہ تم دیکھو گے بھول جاتی ہے یا بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جسے پلا رہی ہے، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، اور تم دیکھو گے لوگوں کو نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا، اللہ کا عذاب شدید ہوگا، اللہ کا عذاب شدید ہے. ذہل یذہل فتح یفتح سے غافل ہو جانا، بھول جانا، اسی سے ذہول جو ہم بولتے ہیں کہ ذہول ہو گیا. اردع یردع ارداء باب فعل سے ہے. اور وضع یضع فتح یفتح، تودع تھا علامت مضارع مفتوح اور ان کلمہ کے درمیان واو تھا، اس کو گرا دیا گیا ہے. سکارا، یہ سکران کی جمع ہے سکارا. یوم ترونہا، یہ
रआ यरा में याद रखने का कि यर अयु यर अयान यर अयूना, तो इसका सीधा उसूल ये है कि जो हमजा का फतहा है वो रा को दे देंगे और हमजा को गिरा देंगे, और उसके बाद क्या होगा, कहा कि जो वाहिद मुज़क्कर गायब के सेगे हैं, यानी वाहिद के जितने भी सेगे हैं, तो वहाँ या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह या को अलिफ से बदल देंगे। तो यर अयु तर अयु तर अयु और अयु नर अयु, इन तमाम में हमजा से पहले रा साकिन है, हमजा की हरकत रा को दे दी, तो यर इयु तर इयु तर इयु और इयु नर इयु हुआ, और हमजा को गिरा दिया तो यरयु तरयु तरयु अरयु नरयु हुआ, और उसके बाद या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह या को अलिफ से बदल दिया, तो यरा तरा तरा अरा नरा। और ऐसे ही दो जमा मुज़क्कर के सेगों में किया जाएगा, यानी यरौना तरौना, तो यरऔना तरऔना यरऔना यफ्तहूना, यरअयूना जी तरअयूना यरअयूना तरअयूना। तो हमजा का फतहा रा को दे दिया और हमजा को गिरा दिया, तो यरयूना तरयूना हुआ। फिर या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह या को बदला अलिफ से, तो यराउना तराउना हुआ, और उसके बाद अलिफ और वाव इज्तिमाई साकिनैन, तो अलिफ को गिरा दिया तो यरौना और तरौना हो गया। और ऐसे ही वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे में करना है, तर अयीना, तो हमजा का फतहा रा को दे दिया और हमजा को गिरा दिया और तरयीन हुआ। फिर या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह या को बदला अलिफ से, तो तराइन हुआ, और अलिफ भी साकिन या भी साकिन, तो अलिफ को गिरा दिया तो तरईन हो गया। अब दो जमा मुअन्नस के सीगे रहे, तो वो यफ्तहन तफ्तहन के वजन पर यरअइन तरअइन, तो हमजा का फतहा रा को दे दिया और हमजा को गिरा दिया तो यरइन तरईन। वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा भी तरईन और जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा भी तरईन, लेकिन असल दोनों की अलग होगी। अब रही बात तस्निया के चार सीगों की, तरयाने 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 तरयाने, तो वहाँ भी यर अयाने था, तो हमजा का फतहा रा को दे दिया और हमजा को गिरा दिया और यरयाने हो गया। यहाँ या को अलिफ से बदलने का कोई मौका नहीं, क्योंकि या को या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह या को अलिफ से उस वक्त बदला जाएगा जबकि उस या के बाद अलिफ तस्निया न आवे, तो अलिफ तस्निया माने बन जाएगा या को अलिफ से बदलने से, इसलिए यरयाने तरयाने तरयाने ही रहेगा। तो इसको कहीं यूँ मत करना कि या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह, जैसे यरयू से यरा हो गया, तो यहाँ भी यराने तराने ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ या के बाद अलिफ तस्निया का होना ये माने हैं उस कायदे के लिए जो कायदा हम चलाते हैं, या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह या को अलिफ से बदला। तो चार तस्निया के सेगों में इस तरह होगा। जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत अच्छा हो गया। ये इश्काल था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वाज़ेह हो गया। यानी इसको हम फिर जो है असल पे रखेंगे, लेकिन जहाँ हमें उसको बदलने की जरूरत पड़नी थी, आपने जैसे फरमाया वहाँ ये मान्य हो रहा है, तो उसको वहीं रोक देंगे, यरा यानी पर आ जाएगा, बस बात। बहुत बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। So स्टार्ट तर अयानी था, तर अयानी से तर अयानी हो गया। जी हाँ, तर अयाने पहले तो था, बला तो गिरा हमजा दिया। का फतहा रा को दे दिया और हमजा को गिरा दिया, तो जी तरयाने हो गया। अब यहाँ हजरत या ये को अलिफ से बदलने का कोई मौका नहीं, क्योंकि या के बाद अलिफ तस्निया जो है वो उस कायदे के लिए माने बन गया। यर अबूना का दोबारा बता देंगे, जो दूसरा वाला था जमा के जो सीगे थे। जमा के दो सेगे यर अयूना तर अयूना,
حمزہ کا فتحہ را کو دے دیا تو تریون یریون، حمزہ کو گرا دیا تو تریون یریون. اب یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا تو یراون تراون، الف بھی ساکن واو بھی ساکن، الف کو گرا دیا تو یرون ترون ہوا. صحیح جزاک سمجھ میں آیا؟ جی. میں سلائیڈ آپ کو بھیج دوں گا تو اور آسانی ہو جائے گی. اور یہ علم الصیغہ میں دیا ہے قاعدہ، بس اس حمزہ کو گرانا یاد رکھو تو لمبے چکر میں نہیں پڑھنا پڑے گا. جی سمجھے؟ بس اس کا حرکت وہاں دے دی اور حمزہ کو گرا دیا، حرکت وہاں دے دی اور حمزہ کو گرا دیا. اس کے بعد جہاں جہاں یا متحرک ما قبل مفتوح ہے وہاں یا کو الف سے بدلا، اور اس کے بعد الف اور واو کے درمیان اجتماع ساکنن ہوتا ہے تو الف کو گرا دیتے ہیں. الف یا کے درمیان واحد مؤنث حاضر کے اندر اجتماع ساکنن ہوتا ہے تو الف کو گرا دیتے ہیں. اور تثنیہ کے اندر وہ ضرورت نہیں رہتی کیونکہ الف تثنیہ معنی ہے اس قاعدے کے لیے. تو آپ جب دیکھیں گے علم الصیغہ عربی والی بھی اور اردو والی بھی، تو وہاں جب یرا یرا رآ یرا کی گردان میں جائیں گے تو وہاں انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے تو اس پر نظر بھی کر لینا تو پکا ہو جائے گا. انشاءاللہ. یوم مضاف اذکر محذوف سے متعلق مانیں گے. ترون فعل با فاعل ہاں مقبول. تذہل کل مرضعۃ، تذہل فعل با فاعل یہ استنافیہ کہہ دیں گے. تذہل فعل، کل مضاف، مرضعۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے فاعل. مرضی ایسا لفظ ہے کہ وہ عورت ہی کے لیے بولا جاتا ہے تو اب مرضیۃ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرضی کہہ دیتے کیونکہ مرد تھوڑی دودھ پلاتا ہے. جیسے حامل کہہ دیا تو عورت کے معنی میں ہی ہوگا، حائض کہہ دیا تو عورت ہی کے معنی میں ہوگا. اب حائضہ نبی کہا گیا تو کوئی حرج نہیں، حاملہ نبی کہا گیا تو کوئی حرج نہیں، مرضیہ نبی کہا گیا تو کوئی حرج نہیں. مرضی عورت ہی ہوتی ہے، حامل عورت ہی ہوتی ہے اور حائض عورت ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں مرضعات کہا گیا ہے. اور غالباً روح المعانی میں بھی یہ سوال قائم کیا گیا ہے اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی الکش اس میں بھی یہ سوال قائم کیا گیا ہے. تو اس میں یوں پوچھا گیا ہے کہ مرضعات کیوں کہا گیا اور مرضی نہیں کہا گیا؟ تو کہا کہ مرضیہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو اس وقت اپنا پستان اپنے بچے کے منہ میں دیے ہوئے ہو، اور مرضی مطلقاً دودھ پلانے والی عورت، قطع نظر اس سے کہ اس وقت وہ اپنا پستان بچے کے منہ میں دیے ہوئے ہیں یا نہیں دیے ہوئے ہیں. تو یہاں مرضیات اس لیے کہا گیا کہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ عورت اپنے بچے کو اپنے پستان منہ میں دیے ہوئے ہوگی تب بھی وہ غافل ہو جائے گی اس سے. تو مرضعہ فی الوقت اسی وقت وہ دودھ پلا رہی ہے، وہ معنی پیدا کرنے کے لیے اور اس کی ہولناکی کو شدید سے شدید تر بتانے کے لیے مرضعۃ کا لفظ لائے ہیں. تو مرضی مطلقاً دودھ پلانے والی عورت جس کی شان ہے دودھ پلانا، اور مرضعہ فی الوقت اس وقت کرنٹ سچویشن میں جو دودھ پلا رہی ہے اور اپنا پستان اپنے بچے کے منہ میں دیے ہوئے ہیں. تو یہ فرق ہو جائے گا، اس لیے مرضعات کا لفظ لایا گیا ہے. تو کل مرضعات مضاف مضاف الیہ مل کر کے فاعل، ان حرف جر اور ما موصولہ اور ارضعتہ یہ فعل فاعل مل کر کے صلہ اور موصول صلہ مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے تذہل، اور تذہل فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف اور تدعو فعل با فعل اور کلو مضاف اور ذاتن
कुल्लु ذاتی ذاتی مضاف الیہ مضاف اور حمل مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کر کے فاعل اور حملہ یہ مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ واو حرف عطف ترى فعل با فاعل الناس ذو الحال سکارا حال وما هم بسکارا واو یہ حالیہ اور ما هم بسکارا ہم مبتدا اور بسکارا ما کی خبر جو خبر پر با زائد آتا ہے اس طریقے سے یہ با تو ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے حال بن جائے گا الناس کا اور الناس اپنے دونوں حال سے مل کر کے ذوالحال حال مل کر کے مفعول بن جائے گا ترا کا اور ترا فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف واو حرف عطف لیکن حرف مشبہ بالفعل عذاب اللہ لیکن کا اسم اور شدید لیکن کی خبر لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. ایک سوال ہے کہ یہ ترا کو جو ہم وہ دوسرا گمان والے کے معنوں میں لیں تو پھر دوسرا مفعول آئے گا اس کا سکارا کو لے سکتے ہیں دوسرا مفعول اس کا آپ کو لگیں گے لوگ مطلب نشے میں ایسے جیسے ہم وہ بولتے ہیں کہ افعال قلوب کی جس طرح آتا ہے آپ سمجھیں گے جی سمجھیں گے مطلب دیکھتے ہیں بصارت کے بجائے وہ سمجھیں گے والے کے معنی میں گمان کریں گے زنن ہاں ہو سکتا ہے تو پھر اس وقت ایسا کریں گے کہ الناس اس کو ہم مفعول اول بنائیں گے اور اس کو ہم ذوالحال کہہ دیں گے اور سکارا جو ہے وہ مفعول ثانی ہے اور الناس مفعول اول ذوالحال اور ما ہم بسکارا یہ حال اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول اول اور سکارا جو بیچ میں تھا وہ مفعول ثانی یعنی یوں ترى الناس مانا بیٹھتا نہیں ہے سکارا خود کیا ہے اس میں فاعل ہے کیا ہے مسکرن سکران کی جمع ہے سکارا تو اس کا مسکرن بول سکیں کہ مطلب کہ اس میں جی اس کا آتا ہے کوئی اس کا جس طرح مسکرن ہے کہ مطلب وہ نشے کی نہیں اچھا نہیں آتا اس میں نہیں یعنی کہ مجھے لگا کہ اگر اس میں فاعل ہو تو شاید وما ہم بھی سکارا کو جو سکارا میں ضمیر ہو اسی سے لایا ہے لیکن نہیں پتا بتائیں نہیں مجھے ترى الناس سکارا ترى الناس سکارا وما هم بسکارا ایک سیدھا مل جائے تو ادھر لکھا ہوا ہے یراہم کل واحد مشابہین للسکارا ٹھیک ہے ہاں تو ہو سکتا ہے یعنی الناس کو ہم ذوالحال بنا دیں اور وما ہم بسکارا کو حال بنا دیں
اور حال ذل حال مل کر کے مفعول اول اور سکارا کو مفعول ثانی بنا دیں. یعنی آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے کی حالت میں. حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہو. ترناس آپ دیکھیں گے لوگوں کو اس حال میں کہ وہ نشے میں نہیں ہے. نہیں. الناس کو ذوالحال بناتے ہیں اور وما ہم بسکارا کو حال بناتے ہیں تو معنی منطبق نہیں ہوتا. اچھا اچھا بھی دیکھ رہا تھا اس کو. سکارا سے پہلے کچھ نکالنا تو نہیں پڑے گا، ایک اور فعل ترناس، پھر آپ تو گمان کریں گے. حضرت روح المعانی میں بھی لکھا ہوا، ابھی میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کو، میں اس کو اسکرول کر رہا تھا تو تظنو کے معنی میں لکھا ہوا ہے کہ اذن یذن ایسے. ایک منٹ میں شیئر کر دوں اس کو. جی جی. جی شیئر کیجیے. جی حضرت نے کہا تو میں اس کو دیکھ رہا تھا. یہاں پہ ادھر دوسرا والا میں اوپر سے دیکھیں جس طرح آپ کہیں گے. وجوز ان تکون ترى بمعنى تظن فسکارا مفعول ثانی وحينئذ يجوز أن يكون الكلام على التشبيه والجملة الاسمية في موضع الحال المؤكدة. جملہ اسمیہ سے مراد وما ہم بسکارا یہ موضع حال میں ہوگا، حال مؤکدہ. تو پھر مؤکد کون؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سکارا جو ہے وہ گویا کہ مؤکد ہے اور وما ہم بسکارا مؤکد ہے اور مؤکد اور مؤکد مل کر کے مفعول ثانی ہے. اوکے، یعنی اس طریقے سے. اچھا صحیح سمجھ میں آیا. اچھا وہ الناس کے ساتھ نہیں جائے گا، پھر وہ سکارا وما ہم سکارا کے ساتھ جائے گا. ٹھیک. یعنی یوں ہو جائے گا کہ الناس یہ مفعول اول اور سکارا یہ مؤکد حال ہی ہے ناس سے، ٹھیک ہے. اور واو یہ حالیہ اور ما ہم بسکارا مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے حال مؤکدہ کس کے لیے؟ سکارا کے لیے. پہلے سکارا کے لیے اور مؤکد اور مؤکد مل کر کے پھر مفعول ثانی بنا دیں گے ترا کا، اور ترا فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. جی جزاک اللہ. حضرت پھر حال تو نہیں بنائیں گے اگر جیسے طرح، پھر تو اس کو حال اور مفعول دونوں تو ایک ساتھ نہیں بنا سکتے. تو یا تو یہ کہیں گے کہ الناس مفعول اول اور وہ ملا کے مفعول ثانی. ہاں، الناس مفعول اول، سکارا مؤکد حال ہے ناس سے، اور ما ہم بسکارا مؤکد حال ہے ناس ہی سے، اور مؤکد مل کر کے مفعول ثانی بنا دیں گے ترا کا. صحیح. تو مفعول پہلے مفعول کا حال بن سکتا ہے وہ. ہاں پہلے مفعول کا. جی. اچھا دوسرا مفعول پہلے مفعول کا حال ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا مفعول پہلے مفعول کا حال. تو کیونکہ فسکارا مفعول ثانی اسی اعتبار سے کہا گیا ہے اسی اعتبار سے کہا گیا. صحیح. کہ الناس مفعول اول ہے اور سکارا یہ مطلب کہ حال ذوالحال مطلب حال مل کر کے مفعول ثانی انہوں نے کہا ہے. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَلَا تَأْكِيدَ هُنَا، اور جائز ہے یہ کہ حقیقت پر ہو تو اس وقت تو یہاں تاکید نہیں ہوگی. مطلب وہی جو ہم نے کہا ہے پہلے وہی. کیا بالکل صحیح. تو مفتی صاحب یہی جو پیچھے آیا یوم ترونہا، تو اس میں جو تذہلو کل مرضعۃ اما ارضعت، یہ مفعول ثانی ہے یا حال ہے؟ نہیں، اس کو ہم نے جملہ استئنافیہ کہا. اچھا. ہاں یہ ہا اور تزہلو کا پوچھ رہے شاید میں بھی یہی پوچھ تو رہا بنا ہاں میں یہ سکتے میں ہیں، تذہلو حال مطلب یہ تذہلو کل مرضعۃ یہ حال بن سکتا ہے. بن سکتا ہے. ہاں
ذوالحال اور تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها یوم ترونها ذاہلۃ کل مرضعۃ عما ارضعت وواضعۃ کل ذات حمل حملها. نہیں یہ ہاں تو وہ نہیں ساتھ یہ ہاں کی ضمیر تو زلزلہ کی طرف ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل یہ جملہ استینافیہ ہی رہے گا. نہیں یہ اچھا یوم ترونہا میں جو ہاں ہے نا جی جی وہ تو زلزلۃ الساعۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو تذہل کل مرضعۃ اس سے نہیں بن سکتا، وہ جملہ استینافیہ ہی رہے گا. صحیح صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ویسے کہاں تک جائے گا جملہ استنافی؟ حملہ تک جائے گا یا ارضعت تک جائے گا؟ حملہ تک. حملہ تک جائے گا. پھر اس کے بعد وتری الناس سکارا، یہ الگ ہو جائے گا. یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، مرضیہ کے بارے میں ہاں نہیں ہے، یہ قیامت یوم ترونہا زلزلے کے بارے میں. یس یوم ترونہا میں ہاں تو زلزلے کی طرف جا رہا ہے، اس کو اور تذہل کا تو فاعل ظاہر ہے نا. جی میں یہ سوچا ہے کہ ہاں کو اس مرضیہ کی طرف ہم منسوب نہیں کر سکتے کہ کون سی ہاں؟ قبل ذکر ہوگا نا. آگے مرضیہ جو آ رہی ہے کہ اس دن تم دیکھو گے، ہاں اس میں جو مرضیہ آ رہی ہے اس کا اس سے متعلق نہیں، اس سے یعنی اس بار قبل ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. ازمار قبل ذکر نہیں کہہ سکتے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو پھر میننگ کیا بنے گی کہ اس دن دیکھیں گے آپ اس کو زلزلے کو. ہاں یعنی زلزلے کی حالت ایسی ہوگی کہ پھر اس کی حالت کو بیان کیا ہے، یعنی وہ استینافیہ ہی کہیں گے ہم. یوم ترونہا جس دن تم زلزلے کو دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. اس نے ایسا ذکر نہیں کیا ہے لیکن اور ایسا بھی نہیں ہے. ہدایت القرآن میں کوئی ایسی بات لکھی ہے کیا؟ آج میرے پاس ہے نہیں سامنے، کمپیوٹر سے ڈیٹا آگے پیچھے کیا جی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ لکھا ہے کمالائن میں، جی شیئر کر لی. کمالائن میں کچھ تھوڑا سا اس پہ ہے، میں شیئر کرتا ہوں. جی یہ تو آخری پیراگراف یوم ترونہا، یوم کے منصوب ہونے کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں. یہ تذہلو کا مفعول فی مقدم ہو، یہ آیت سابق میں عظیم سے منصوب ہو. تیسری صورت ہے کہ اس کو فعل محذوف اور یوم اس کا مفعول ہو، اور ہو سکتا ہے کہ سا کا بدل ہو. زلزلہ سے بدل استعمال ہونے کی بنا پر بھی منصوب پڑھا جا سکتا ہے. چلیے وہ تو صحیح ہے. مرضیہ کی طرف تو نہیں جا رہا کہیں بھی. نہیں اس کا کچھ ادھر لکھا ہوا ہے روح المعانی میں حضرت انہوں نے زلزلہ کی طرف ہی کیا ہے. اور ہاں وہ تو وہی بات بنتی ہے. جی انہوں نے کہا منصوب فی درونہ. اگر آگے کوئی اس میں ظاہر نہ آ رہا ہوتا نا تو سمجھ میں بھی آتا ہے. تو اس میں بھی فعل اور آگے تم اس کو دیکھو گے پھر کلو مردیات بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ، تو وہ ترجمے سے ابا ہوتا ہے، عجیب سا لگتا ہے. وہ بیٹھتا نہیں ہے. میں نے بدل بھی کہا کہ سا کا بدل بھی ہو سکتا ہے جو ہا ضمیر ہے ہمارے یہاں پہ، لیکن اسی سا کی طرف ہی جا رہا ہے، کسی میں اور نہیں بدل ہے. اور یہ جو ویزا کہہ کے جو دوسری والی ترکیب ہم نے جو کھینچتان کی اس میں کیا اس کی یعنی
ضعیف قول کی طرف اشارہ ہے یہ نہیں وہ جو بیزا کہہ دیا تو ضعیف قول ہو گیا، ہے نا. صحیح. جیسے قیلہ ہے اس طریقے سے جو بالکل بیزا ہے. وہ کہتا کہ یعنی وہ اصل پھر وہ یہ جو آپ نے پہلے بتایا. ہاں یہ والا صحیح. جی اچھا قیل اور جوبزا مطلب وہی ایک رائے. مجھول کے صیغے استعمال کیے جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ زیادہ مضبوط بات نہیں، کھینچا تانی نہیں ہے. دونوں حال بنانا زیادہ مناسب ہے. ہاں جیسے حضرت نے ابتدان کیا تھا، اصل میں جلالین وغیرہ کا انداز جو ہے وہ زیادہ راجی ہوتا ہے عموماً. اللہ اعلم. میں سمجھا میں شاید اسکرین کی بھی معذرت، میں بھی دیکھا ابھی اسکرین کلک کیا میں نے اس کو. یہ میں ہر بات ہو گئی اس بارے میں کہ زلزلہ کے بارے میں ہی دونوں عبارت کی تھی. ٹھیک. بدل کا جی چلیے. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں بغیر علم کے اور اتباع کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. جادل یجادل مجادلتن باب مفعلہ، اتبع یتبع باب افعال. اور مرید متمرد جو ہم کہتے ہیں مردو علی النفاق، مرد یمردو سے ہے. من الناس خبر مقدم، من موصولہ مبتدا بنے گا بعد والا. یجادل فعل و فاعل، یعنی یجادل کے اندر ضمیر لوٹتی ہے من کی طرف. فی اللہ متعلق یجادل، بغیر علم متعلق یجادل. یجادل فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. یتبع فعل با فاعل، کل مضاف شیطان موصوف مرید صفت موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے صلہ من موصولہ کا موصول صلہ مل کر کے مبتدا مؤخر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. اس کے بارے میں یہ بات لکھی جا چکی کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا بے شک وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو ڈال دے گا جہنم کے عذاب کی راہ پر. ہدایت دے گا اس کو بھڑکتی آگ کے راستے پر. کتبہ فعل مجہول علیہ متعلق اور انہو من تولاہ یہ کتبہ کا نائب فاعل بنا دیں گے. گویا کہ کتبہ کا نائب فاعل انہو من تولاہ ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم اور من موصولہ، تولا فعل با فاعل، ہو مفعول. فعل فاعل اور مفعول مل کر کے یہ شرط بن جائے گا. فا رابطۃ لجواب الشرط، ان حرف مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم، یضل فعل با فاعل، ہو مفعول. فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ واو حرف عطف. یہدی فعل با فاعل، ہی مفعول. الی حرف جار. عذاب السعیر یہ مضاف مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق یہدی فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب شرط من تولا شرط جواب شرط مل کر کے خبر ان کی. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے نائب فاعل کتبہ کا. کتبہ فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ.
اس کو ہم صفت ثالثہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی صفت ثانیہ. شیطان موصوف اور مرید یہ صفت اول، اور کتب علیہ کیونکہ یہ شیطان ہی کے بعد میں ہے تو یہ شیطان کی دوسری صفت بھی ہم بنا سکتے ہیں، یعنی پورا جملہ شیطان کی دوسری صفت بن جائے گا. ایک سوال ہے کہ ہم ترجمہ کیسے کیا تولاہ، ویسے تو وہ کیا پھیرنے کو کے لیے کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہم اس کو فالو کرنے کے معنی میں کر رہے ہیں. ہاں، جو اس سے دوستی کرتا ہے. اچھا، یہ واللہ وال دوستی والا. جی بالکل صحیح. یہ حضرت آپ نے جواب کا شاید فا بتایا تھا تو مجھے مس ہو گیا مجھ سے شاید کہ شرط کہاں تھی یا من تولاہ شرط ہے، جو اس سے دوستی کرتا ہے سو وہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے دوزخ کے عذاب کی طرف. ہاں ٹھیک، جزاک اللہ. یہ علیہ کی ضمیر آپ نے یہ شیطان کی طرف ہی لٹائی ہوگی نا، شیطانی مرید کی طرف. اسی لیے صفت بنایا. جی جی. اور بھی کوئی صورت بتائی کیا؟ نہیں، بس جملہ اٹس اون جملہ وہی صورت، اور دوسری صورت یہ بتائے کہ اس کو ہم صفت بنا دے، پیچھے سے کنیکٹ کر دے. جی جی. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اے لوگو، اگر تم شک میں ہو دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، سو بے شک ہم نے پیدا کیا تھا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر بوٹی، چبائی ہوئی بوٹی سے جو بغیر صورت کے ہو، جس کی کوئی صورت نہ ہو، اور جو صورت والی ہو اور غیر صورت والی ہو، تاکہ ہم تمہیں بتائیں، تمہیں سمجھائیں. اور ہم نے تم کو رکھ دیا تھا رحموں میں جب تک ہم نے چاہا، ایک مدت معین تک، پھر ہم نے تمہیں نکالا بچہ ہونے کی حالت میں، پھر تم پہنچے تاکہ تم پہنچو اپنی طاقتوں کو، اور تم میں سے وہ کہ جو وفات پا گئے اور وہ کہ جو بوڑھی لوٹا دیے گئے بری عمر کی طرف، یعنی کمزور یا نکمی عمر کی طرف، تاکہ وہ نہ جانے نہ سیکھ سکے علم کے آ جانے کے بعد. اور تم دیکھتے ہو اے مخاطب، زمین کو سوکھی پڑی ہوئی ہے، پھر جب ہم نے نازل کیا اس پر پانی، اتارا ہم نے اس پر پانی، تو لہلہانے لگی اور بڑھی اور اگا دیے ہر جوڑے میں سے، خوشنما جوڑے میں سے، جی اگا دیے اس نے ہر زمین سے ہر خوشنما جوڑے کو. وہ لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے. جی. نطفۃ نطف، علقۃ علق، مدغۃ مدغ، مخلقۃ باب تفعیل سے اسم مفعول مؤنث، نبین باب تفعیل، نقر باب افعال، اقر یقر
نخرج باب افعال، شاء یشاء باب فتح یفتح، طفلا اطفال، اشد شد کی جمع ہے، یتوفا توفا یتوفا باب تفاعل، یرد مدار مجهول، رد یرد، حامدتن حمد یحمد، حمد یحمد، اس کا معنی ہے دھیما بوجھنا، یعنی مطلب بجھنا، بجھی ہوئی تھی زمین، مطلب اس میں کچھ اگا نہیں تھا، خالی تھی. اور اہتزت حز یحز کو باب افتعال میں لے گئے ہیں، وحزی الیکی بجذع النخلہ، مریم علیہ السلام سے جو کہا گیا اسی کو باب افتعال میں لے گئے تو اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سید الاوس. ربت ربا یربو یعنی ناقص سے واوی، اس سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ربا ربوا ربو ربت، دعا دعوا دعو دعت. انبتت نبت ینبت کو باب افعال میں لے گئے ہیں تو انبت ینبت ہو گیا. بہیج بہوج یبہج، خوبصورت ہونا، خوشنما ہونا، دکھنے میں بہت پیارا لگنا، تو بہیج بہوج یبہج سے ہے صفت. یا حرف ندا، ایو مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبدل منہ، الناس بدل، بدل مبدل منہ مل کر کے منادا. ان حرف شرط، کنتم فعل ناقص، اندر ضمیر ہے اور اس کا اسم موجودین فی ریب من البعث. موجودین محذوف نکالیں گے خبر، فی ریب من البعث یہ متعلق بنا دیں گے موجودین سے. فی حرف جار، ریبن من البعث کو ہم متعلق بنا سکتے ہیں ڈائریکٹ ریبن سے بھی، اور ریبن کا صفت لا کر کے بھی ہم بنا سکتے ہیں ریبن کائن من البعث، دونوں آپشن ہے. من البعث متعلق ریب، ریب اپنے متعلق سے مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق موجودین، موجودین اپنے متعلق سے مل کر کے ان کی خبر کنتم کی خبر، کنتم اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے شرط ہوا. ریب راب یریبو سے ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اسی سے ہے. تو ریب فا یہ رابطۃ لجواب الشرط بن جائے گا اور یہ جواب شرط ہے. اب آگے ان حرف مشبہ بالفعل، نہ اس کا اسم، خلقنا فعل با فاعل، کم مفعول، من حرف جار، تراب مجرور، جار مجرور مل کر کے معطوف علیہ، ثم حرف عطف، من حرف جار، نطفۃ مجرور، جار مجرور مل کر کے معطوف معطوف علیہ، ثم حرف عطف، من حرف جار، علقۃ مجرور، جار مجرور مل کر کے معطوف معطوف علیہ، ثم حرف عطف، من حرف جار، مدغۃ موصوف، مخلقۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف، غیر مضاف، مخلقۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر کے صفت مدغۃ، مدغۃ موصوف صفت مل کر کے مجرور میں، من اپنے جا یعنی مجرور سے مل کر کے معطوف، اور یہ سارے معطوفات متعلق بن جائیں گے جار مجرور مل کر کے خلقنا کے. خلقنا اپنے متعلق سے مل کر کے اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ان کی خبر ہو رہی ہے. ابھی آگے چل رہے ہیں. لنبین لکم، لام تعلیل کے لیے، نبین فعل با فاعل، لکم متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق خلقنا، خلقنا فعل فاعل مفعول اور متعلقات سے مل کر کے
جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر ان کی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ نقر سے استیناف کر دیں گے، نقر فعل با فاعل فی حرف جار الحام مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق نقر ما موصولہ نشاؤہ صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول نقر الی حرف جار اجل موصوف مسمن صفت، موصوف صفت مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے نقر سے، الی اجل مسمى جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے نقر سے، نقر فعل فاعل مفعول اور متعلقات سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ، ثم حرف عطف نخرج فعل با فاعل کم ذوالحال طفلا حال، حال ذوالحال مل کر کے مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف معطوف علیہ، ثم حرف عطف لی عاقبت کے لیے تاکہ تم اس انجام کو پہنچو، تبلغ فعل با فاعل اشدکم مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے بتاویل مفرد مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے، محذوف نکالیں گے ہم، ثم نعمرکم لتبلغوا، اس طریقے سے ثم نخرجکم طفلا ثم نعمرکم لتبتغوا اشدکم، تو ہم تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، تو لتبلغوا اشدکم متعلق بنا دیں گے نعمرکم سے، اور پھر معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ، واو عاطفہ منکم خبر مقدم، من موصولہ، یتوفا فعل مجہول نائب فاعل، صلہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، منکم خبر مقدم، من موصولہ، یرد فعل مجہول نائب فاعل، الی ارذل الامور، الی حرف جار ارذل الامور مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق یرد، یرد فعل مجہول نائب فاعل متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مبتدا مؤخر، ابھی آگے چلنا ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تو لی حرف جار کئی حرف مصدری منصوب، لا یعلم فعل با فاعل، من حرف جار بعدی مضاف علم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق یعلم، یعلم فعل فاعل اور متعلق سے اور مل کر کے شیئا مفعول، یعلم فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے یرد سے، اور یرد فعل مجہول نائب فاعل اور متعلقات سے مل کر کے صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے مبتدا مؤخر، منکم خبر مقدم، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ معطوف معطوف علیہ جملہ معطوفہ، ترى فعل با فاعل الارض ذوالحال حامدتن حال، حال ذوالحال مل کر کے مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ، فا عاطفہ، اذا ظرف
متضمن معنی شرط. انزلنا فعل با فاعل. علیہا مفعول متعلق. الماء مفعول. فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط بن جائیں گی. جب ہم نے اس پر اتارا پانی تو لہلہانے لگی اور بڑھی اور اگایا ہر خوشنما جوڑے کو. تو اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، یہ معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط بن جائیں گے انزلنا علیہ الماء سے. اہتزت فعل با فاعل معطوف علیہ واو حرف عطف. ربط فعل با فاعل معطوف علیہ واو حرف عطف. انبتت فعل فاعل من حرف جار کل مضاف زوجین موصوف بہیج صفت موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق انبتت اپنے متعلق سے مل کر کے جملہ فعلی یا معطوف اور معطوفات یہ سارے جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا. سر ایک سوال ہے، یہ جو لام آتا ہے اس کو ہم تعلیلیہ کہتے ہیں یا عاقبت کے لیے، تو عاقبت والا بھی جو ہے وہ تعلیلیہ ہی ہوتا ہے یا کوئی مختلف نام ہوتے ہیں مختلف کانٹیکس میں؟ تعلیلیہ کا کیا مطلب کہ پیچھے جو کچھ بیان کیا گیا ہے جی اس کی علت بیان کرنے کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور عاقبت کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو کچھ انجام تک پہنچنا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آئے گا. مطلب یہ ہے کہ سیرورت کے لیے جسے ہم کہتے ہیں عاقبت کے لیے، یعنی انجام اس کا جس تک پہنچے گا اس کو بتانے کے لیے جو لام آئے گا اس کو لام عاقبت کہیں گے. تو جیسے یہاں ہم لے لیں ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ ہونے کی حالت میں، پھر ہم عمر دیتے ہیں. کیوں عمر دیتے ہیں؟ تاکہ تمہارا انجام یہ ہو کہ تم جوانی کو پہنچو. صحیح صحیح، مطلب اس کی وجہ نہیں، مطلب اردو میں تو ہم دونوں کو تاکہ کہہ دیتے ہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ دو اچھا ایک جو ہے بعد میں آنے والی چیز ہے اور دوسرا اس کی وجہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اور جو آگے ہے لِقَیْلَا بھی آیا ہے، وہ والا لام جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو بھی وہ بھی وہ بھی عاقبت ہوگا؟ لام عاقبت ہی ہو عاقبت سکتا ہے ہوگا. کیونکہ وہ بعد والی حالت کو بیان کرتا ہے. جی یعنی عمر کے اس مرحلے کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کچھ جانتا نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. شيء قدیر اخفا. اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ زندہ کرتے ہیں مردہ کو، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھتے ہیں. آگے کی آیت بھی پڑھ لیں ترجمہ بھی کر لیں. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اٹھانے والے ہیں یا اٹھائیں گے ان کو جو قبروں میں ہیں. ذالک مبتدا بی حرف جار ان حرف مشبہ بالفعل اللہ اسم ہوا ضمیر منفصل مبتدا الحق خبر مبتدا خبر مل کر کے ان کی خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف ان حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم
یحیی فعل با فاعل، الموتا میت کی جمع، مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ، خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ، معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم، قدیر علی کل شیء، جار مجرور متعلق مقدم قدیر متعلق سے مل کر کے خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ، معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، الساعۃ اس کا اسم، آتیۃ خبر، آتیۃ لا ریب فیہا خبر، لا ریب فیہا خبر ثانی، لا نفی جنس، ریب اس کا اسم، موجود فیہا خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے خبر ثانی، الساعۃ اسم کی، الساعۃ اسم اپنی دونوں خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ، معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، یبعث فعل با فاعل، من وجد فی القبور، من استقر فی القبور، من موصولہ، استقر فعل با فاعل، فی حرف جار، القبور مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق، استقر فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول، یبعث کا، یبعث فعل فاعل مفعول مل کر کے خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے معطوف، اور یہ سارے معطوفات ان سے شروع ہوئے یعنی ان اللہ سے، مجرور بھی حرف جار کے، اور جار مجرور مل کر کے متعلق کائنون سے، اور کائنون اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ذالک کی، ذالک مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا، ذالک کا مشار الیہ، پیچھے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ہے، یعنی یہ سب کیوں ہوا، تو کہا کہ یہ اس وجہ سے ہوا، یعنی یہ پیچھے جو بیان کیا گیا ہے اس کی طرف ذالک لوٹ رہا ہے، تو یوں ہو جائے گا کہ ذالک یعنی بدء خلق الانسانی الی آخر احیاء الارض، انسان کی پیدائش کی ابتدا سے لے کر کے زمین کے زندہ کرنے کا جو بیان ہے وہاں تک، یہ سب کیوں، یہ سب اس وجہ سے، تو 5 وجہ بیان کی، اس لیے کہ اللہ حق ہے، اس لیے کہ وہ زندوں کو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ وہ اٹھائے گا ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں، تو یہ اس طریقے سے اس کا سبب بن جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی واضح روشن کتاب کے۔ آگے کیا ہے پڑھ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔ مڑ کر چلنے والا اپنی گردن کا، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے
اور ہم اسے چکھائیں گے قیامت کے دن آگ کا عذاب، جلنے والے جلن کا عذاب، جلنے کا عذاب ہے۔ یجادل آ چکا، ثانیہ لینا ہے، ثنا یسنی سے ہے، اطف اپنی جانب کو موڑتے ہوئے، متکبر آدمی جیسے اپنی گردن کو موڑتا ہے، اپنے سائڈ کو پھیر دیتا ہے آؤٹ آف تکبر، تو اس کے لیے ثانیہ اطف ہی بولا جاتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، وہ اسی سے ہیں، دوہرا کرتے ہیں وہ اپنے سینے کو۔ خزیون خزیہ یخزا سے ہے، اور نذیق اذاق یذیق سے ہے باب افعال، ذاق یذوق نصر ینصر، اور اس کو باب افعال میں لے گئے تو اذاق یذیق ہو جائے گا۔ من الناس خبر مقدم، من یجادل من موصولہ، یجادل فعل اندر ضمیر ہے وہ ذوالحال، اور ثانیہ عطف ہی اس کو ہم حال بنا دیں گے اسی سے، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیں گے یجادل کا۔ فی حرف جار، اللہ مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق یجادل سے، اور بغیر علم، بغیر علم بی حرف جار، اور غیر مضاف، علم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق یجادل سے، واو حرف عطف، لا زائد لتوکید النفی، ہدن یہ عطف ہو جائے گا علم پر، اور پھر سے لا زائد لتوکید النفی، اور کتاب منیر موصوف صفت مل کر کے عطف ہو جائے گا ہدن پر، تو یہ سارے معطوف علیہ مل کر کے متعلق بنا دیں گے یجادلو سے، اور یجادلو فعل فاعل اور متعلقات سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے مبتدا مؤخر، اور من الناس خبر مقدم، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ۔ آگے چلنا ہے لیضل عن سبیل اللہ، تو یہ لیضل، لی حرف جار، یضل فعل با فاعل، ان حرف جار، اور سبیل اللہ مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق یضل سے، اور یضل فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے بطاول مفرد مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا سکتے ہیں یجادلو سے بھی، اور متعلق بنا سکتے ہیں ثانیہ سے بھی، تو ثانیہ سے متعلق بنا دیں گے تو ثانیہ یہ مضاف ہوا، فیہ مضاف الیہ ہوا، لیضل عن سبیل اللہ متعلق ہوا ثانیہ کا، اور حال بنا دیں گے یجادل سے، یا پھر سیدھا لیضل عن سبیل اللہ کو متعلق بنا دو یجادل سے، اور دونوں سے متعلق بنانے کی آپشن ہے۔ لہو خبر مقدم، فی یہ حرف جار، دنیا مجرور، جار مجرور مل کر کے خبر ثانی مقدم پہلی آپشن، اور خزیون مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر کے پھر خبر مبتدا ہو جائے گا لہو کا، اور لہو خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر کے جملہ اسمیہ۔ دوسرا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خزیون کائنن فی دنیا کہہ لو، خزیون کو ذوالحال بنا دو، اور کائنن فی دنیا کو حال بنا دو، اور حال ذوالحال مل کر کے مبتدا مؤخر کہہ دو، اور لہو خبر مقدم، یہ بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں، تو مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ، تو خزیون کائنن فی دنیا، خزیون کو ذوالحال بنا دو، اور کائنن فی دنیا کو حال بنا دو، اور حال ذوالحال مل کر کے مبتدا مؤخر، اور لہو خبر مقدم، نذیقو فعل با فاعل، ہو مفعول، یوم القیامتی مضاف الیہ مل کر کے مفعول فیہ، اور عذاب الحریق مفعول ثانی نذیقہ کا، عذاب مضاف الحریق مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مفعول ثانی، تو گویا کہ دو مفعول بھی ہیں اور ایک مفعول فیہ ہے، تو نذیقہ فعل فاعل دونوں مفعول بھی اور مفعول فیہ سے مل کر کے جملہ
فعل یہ ہوا. حضرت یہ اس کو ثانی عطفی کو کیسے جوڑا ہم نے پیچھے سے جو ہے وہ اس کا حال بن جائے گا یہ پورا. ہاں یجادلو فعل اندر ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے اور ثانی عطفی حال ہے اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیا تھا یجادلو کا اور یجادلو فعل فاعل ہو گیا اور فی اللہ بغیر علم ولا ہدى ولا کتاب منیر متعلق بنا دیا تھا یجادلو کا. ثانی عطفی خود کیسے اس کو کیسے ہم نے بریک کیا ہے؟ جی ثانی عطفی ہی خود جو ہے وہ کیا ہے ہاں دونوں کو ملا ثانیہ مضاف عطفی مضاف الیہ مضاف اور ہی مضاف الیہ. عطف جانب کو کہتے ہیں کنارے کو کہتے ہیں سائڈ کو کہتے ہیں گردن کا ایک کنارہ اس کو کہتے ہیں اس کی جمع آتاف آتی ہے اور ثنا یسنی موڑنا تو اپنی گردن کے کنارے کو موڑتے ہوئے جیسے کہ متکبروں کی عادت ہوتی ہے. تو ثانیہ مضاف عطفی ہی مضاف الیہ اور مضاف مضاف نے مل کر کے حال بنایا تھا یجادلو کے اندر ضمیر ہے اس سے اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیا تھا. ضرور اس میں فاعل حضرت وہ یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ثانی اپنا اس میں وزن فاعل کیا ہے اس میں فاعل بتا. جیسے رامی دائی ہوتا ہے نا رما یرمی سے رامی دعا یدعو سے دائی اس طریقے سے یہ ثنا یسنی سے اور منصوب ہے اس لیے کہ یہ حال بن رہا ہے. جی بالکل. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ اس کی وجہ سے ہے کہ جو تیرے ہاتھوں نے بھیجا آگے اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہیں ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے بالکل. ذالک کا مشار الیہ پیچھے سے لے لیا جائے گا یعنی المذکور من الخزي وعذاب الحریق یعنی جو ذکر ہوا رسوائی اور جلنے کا عذاب وہ کیوں تو اس کی وجہ بیان کی تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے اور وہ کیوں اس لیے کہ اللہ ذرہ برابر اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ تم نے نہیں کیا ہے اور وہ عذاب دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے یا کیا ہے اور جتنا کیا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر عذاب دیا جا رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے. تو ذالک مبتدا بی حرف جار ما موصولہ قدمت فعل با فعل یداک لأن اکثر الافعال تتزاول بہما فلہذا اسی وجہ سے یدا کا بیان کیا ہے. مراد پوری ذات ہے کیونکہ اکثر افعال ہاتھوں سے سر انجام دیے جاتے ہیں اس لیے قرآن کریم میں ذالک بما قدمت ایدیکم ذالک بما قدمت یداک ایدیکم آتا ہے. مراد پوری ذات ہوتی ہے یعنی اطلق الجزء و ارید الکل. تو قدمت فعل با فاعل قدمت فعل یدا کا فاعل کیونکہ مؤنث ہے نہیں ادا ہمارے اعضا جو بھی پیر میں ہے وہ مؤنث ہے آنکھ ہے کان ہے ہاتھ ہے پیر ہے. جی تو مضاف مل کر کے فاعل مل کر کے صلہ ما موصولہ کا اور موصول صلہ مل کر کے معطوف علیہ کہہ دیتے ہیں. واو حرف عطف یعنی ذالک بما قدمت یداک ذالک بأن اللہ لیس بظلام للعبید. ظلم یظلم سے مبالغہ قلت میں ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے یا مبالغہ نہیں کہنا ہے تو اس کو نسبت کا صیغہ کہہ دو جیسے تمار تو ذو تمر لبان ذو لبن بقال ذو بقل گروسری والا
دودھ والا، کھجور والا، بہت زیادہ کھجور والا یا نہیں کہتے، یعنی کھجور بیچنے والے کو تمبار کہہ دیتے ہیں. تو جیسے وہ نسبت کے صیغے ہیں ایسے ہی ظلام بمانا ذو ظلم، یعنی ظلم والا نہیں ہے، یوں کہہ دو نسبت کا صیغہ. یا مبالغہ پر رکھنا ہے تو قلت مبالغہ کہہ دیں گے، ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، لیس فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، بی حرف جار، ظلام من مجرور، للعبید متعلق بنا دیں گے ظلام سے، اور ظلام اپنے متعلق سے مل کر کے خبر لیس کی، اور لیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے خبر ہوئی ان کی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے معطوف، معطوف علیہ مل کر کے مجرور، بھی حرف جار، جار مجرور مل کر کے متعلق کائنن، ذالک مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. جیسے یہاں پہ یدا کا آیا ہے، باقی سب جگہ ایدیکم آیا ہے، تو اس میں کوئی خاص بات ہے یا کہ یہ یہاں پہ سنگل دے رہے ہیں مفرد، ویسے ایدیکم آ رہا ہے دوسری جگہوں پہ؟ جہاں ایدیکم آیا ہے وہاں تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور جہاں یدا کا آیا ہے وہاں صرف ایک مخاطب کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کہی گئی ہے، کہہ دیں گے. دوسرا کوئی خاص نقطہ تو پڑھنے میں نہیں آیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی صحیح، کیونکہ ایک ہی شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے، آگے ہاں. پیچھے بھی لفظ. جی صحیح. اور پیچھے جو آپ نے پوچھا تھا کہ ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، تو اس میں نے غور تتبع کیا جی اور گردانی بھی کی، لیکن کچھ ملا نہیں. لیکن بس وہ ایسا ہی ہوگا کہ آگے پیچھے کو دیکھ کر کے وہ ان نفی کے معنی میں ہو جائے گا. باقی وہ ایک ان تو نفی کے معنی میں آتا ہے، جب اس کے بعد اللہ ہو تو طے شدہ ہے، لیکن ایسا ان تو اس میں وہ فعل پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے، تو آگے پیچھے کو دیکھ کر کے، اور ضروری نہیں کہ ماضی پر ہی مضارع پر ہی داخل ہو، ماضی پر بھی آیا ہے اور نفی کا معنی دیا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد، اگر وہ دونوں ہٹ جائے اپنی جگہ سے تو ان امسکہما ای ما امسکہما، اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اس کو تھام نہیں سکتا. وہ امسک ماضی ہے اس پر بھی ان آیا ہے، اور ادری مضارع ہے اس پر ان آیا ہے، تو آگے پیچھے کو دیکھ کر بھی معنی کا تعین ہوگا. جی آپ بھی تلاش ایک کرتے رہیں، اگر مل جائے تو جی بتا ایک دیجیے. کتاب سے تھا کچھ، اگر میں اس کو شیئر کروں آپ سے، وہ ایک جی حفیظ بھائی ذرا اس والے کو بنا دیجیے گا، آئی پیڈ والے. اچھا جی 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 السلام علیکم. جی ذرا. ہاں. یہ کتاب جو ہے یہ تو یہ اس طرح کچھ نکلا تھا، مکتبۃ الشاملہ کی کتاب، ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن یہ ان نافیت قسمان کے بارے میں دیکھتے ہیں. ان النافیہ قسمان، ان نافیہ دو قسم پر ہے. ان نافیۃ عاملۃ عمل لیس بقلۃ وندرۃ، ان نافیہ جو لیس کا جو عمل کرتا ہے قلت اور ندرت کے ساتھ، یعنی ویری ریئر ہے یہ. بل ان الجمہور علی انہا لا تعمل، بلکہ جمہور تو اس بات پر ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا. ویشترطون لعملها الا يتقدم خبرها او معموله على اسمها وان تحتفظ بمعنى النفی. اچھا، اور وہ شرط لگاتے ہیں
یعنی جمہور اس کے عمل کرنے کے لیے لیسا کا سا عمل یہ کہ اس کی خبر مقدم نہ ہو، یہ کہ اس کا معمول اس کے اسم پر مقدم نہ ہو، اور یہ کہ نفی کا معنی بھی محفوظ رہے۔ وحفظ النفی لا یکون الا بعدم انتقاض خبرها بإلا فإن انتقض احملت یا احملت، اور نفی کی حفاظت نہیں ہوگی مگر اس کے خبر کے نہ توڑنے کے ذریعہ الا سے اگر نفی مطلب خبر کو توڑ دیا تو اب وہ ان نافیہ نہیں رہے گا۔ نفی کی حفاظت نہیں ہوتی مگر اس کی خبر کے نہ توڑنے کے ذریعے الا کے ذریعہ، تو الا کے ذریعے جب خبر توڑ دیں گے تو پھر تو نفی کا معنی محفوظ نہیں رہے گا۔ فإن انتقض، اگر الا کے ذریعے اس کی خبر کو توڑ دیا گیا تو وہ محمل ہو جائے گا، یعنی وہی محمل ہو جائے گا۔ جیسے ان ھذا الا ملک کریم، تو اب یہ ان نافیہ نہیں رہا، اب یہ محمل ہو گیا، یعنی وہ علیہ کا عمل کرنے والا نہیں رہا۔ وعملها نحو قولنا ان احد خیر من احد، اور اس کا عمل جیسے ہمارا قول نہیں ہے کوئی بہتر کسی سے۔ ہاں یہ ان عاملہ لیس جیسا عمل کرنے والا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ما احد خیرا من احد یوں ہو جائے گا، کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے ذریعے سے جو خبر ہے وہ خبر منتقض نہیں ہوئی نا، اور نفی کا معنی محفوظ رہا نا، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان عاملہ ہے لیس جیسا عمل کرنے والا۔ جیسے کہ لیس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، ایسے یہاں ان کا اسم احد مرفوع ہو گیا اور خیرن من احد یہ ان کی خبر منصوب ہو گئی۔ ان نافیۃ غیر عاملۃ، ان نافیہ جو عمل کرنے والا نہیں ہوتا، وتدخل علی الجمل الاسمیہ، اور وہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر بھی اور فعلیہ پر بھی، جیسے ما داخل ہوتا ہے اسمیہ پر اور فعلیہ پر۔ اس کی مثال یہ اسمیہ کی مثال ان نحن الا بشر مثلکم، اور فعلیہ کی مثال ان اردنا الا الحسنى۔ لیکن یہاں ان وہ اللہ کے آنے کی وجہ سے اس کے نفی کا معنی ختم ہو گیا۔ جی آگے ارجو مساعدتکم فی ایجاد جواب لسؤال متى تكون ان حرف النفی، ان حرف نفی کب ہوگا؟ لم افهم سؤالک جیدا هل من توضیح اکثر، زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرو۔ تو ان حرف نفی تنفی الجملۃ الفعلیۃ ولا تعمل، ان حرف نفی جملہ فعلیہ کی نفی کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ تو کہے گا ان فعلت هذا الامر، ان فعلت هذا الامر اے ما فعلت هذا الامر، تو ان یہ نفی کے معنی میں ہے۔ ان حرف نفی یعمل عمل لیس بشرطین، ان حرف نفی یہ لیس کا عمل کرتا ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی خبر اس کے اسم پر مقدم نہ ہو، اگر ایسا ہوگا مقدم ہوگی تو پھر ان کا عمل باطل ہو جائے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی نفی اللہ کے ذریعے سے منتقض نہ ہو، لأن عملها اس لیے کہ اگر منتقض ہو گئی تو اس کا عمل یعنی ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ اگر دو شرطوں میں سے ایک بھی شرط مختل ہو گئی یعنی نہ پائی گئی تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا اور نافیہ غیر عاملہ بن جائے گا۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے ان ھذا الا ملک کریم، ان علیک الا البلاغ۔ غیر عاملۃ لتقدم خبرها علی اسمها، یہ ان علیک الا البلاغ۔ یہ پھر دونوں ہیں، اللہ بھی ہے اور وہ بھی دونوں ہوں گے اس میں؟ ہاں کیا دوسری والی مثال میں پھر دونوں صورتیں نہیں پائی، یعنی دونوں کنڈیشن نہیں ہے، اللہ بھی ہے اور تقدم بھی ہے۔ تقدم بھی ہے، ہاں
غیر عاملۃ لتقدم خبرها علی اسمها، اور پہلے میں کیا ہے غیر عاملۃ لانتقاض نفیها، یعنی اس کو انہوں نے لیا نہیں لیکن وہ آپ جو سمجھ رہے ہیں اذن تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ وغالبا ما یقترن خبرها بالا وهي اداۃ حصر، تب وہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ پر، اور عام طور پر اس کی خبر اللہ کے ساتھ ملتی ہے اور وہ اداۃ حصر ہوگا. ما ان رأيت ولا سمعت مثله ضرا يعود الى الحياة يقيقا ان شرطیہ التي یأتی بعدها فعل الشرط، اس کے بعد ان شرطیہ کی. بس یہ ہو گیا یہاں تک. جی جزاک حضرت جو یہ عبید ہے، یہ عبد کی جمع و عباد بھی آتی ہے، عبید بھی آتی ہے، کیسے ہے؟ جی ہاں دونوں آتے ہیں، عبد کی جمع عبید بھی ہے اور عباد بھی ہے. حضرت یہ مخلقتاً اور غیر مخلقتاً کے متعلق جو ہے یہ کچھ قول تھے کہ اس سے کیا کیا چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ صحیح پیدا ہو گیا یا اس میں ہی خراب ہو گیا، اس کی تفصیل تھی. احدها ان المخلقۃ ما خلق سویا، جو درست پیدا ہوا ہو، تندرست، بالکل ٹھیک ٹھاک سارے اعضاء. وغیر المخلقہ، غیر مخلقہ وہ ہے ما القته الارحام من نطف، جو نطفے سے رحمدانی پھینک دے. وہ دم، اور وہ خون ہے، قبل ان یکون خلقا، قبل اس کے کہ وہ مخلوق ہو. قالہ ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل ہیں. اور دوسرا یہ ہے، دوسرا قول کہ مخلقہ ما اکمل خلقہ بنفخ الروح فیہ، کہ جس کی خلق مکمل کر دی گئی ہو اس میں روح پھونکنے کے ذریعہ. وہو الذی یولد حیا لتمام، اور وہ ہے جو پیدا ہوتا ہے زندہ ہونے کی حالت میں اپنی مدت حمل کے پورا کرنے کی وجہ سے. وغیر المخلقہ ما سقط غیر حی لم یکمل خلقہ بنفخ الروح فیہ، هذا معنی قول ابن عباس. اور غیر مخلقہ وہ ہے جو ساقط ہو جائے غیر حی ہونے کی حالت میں، یعنی زندہ نہ ہونے کی حالت میں، تو اس کی خلق مکمل نہیں ہوئی اس میں روح پھونکنے کے ذریعہ. یہ ابن عباس کے قول کا معنی ہے. تیسرا ان المخلقہ المصورہ، فیشنیٹ کر دیا ہو، مصورہ. وغیر المخلقہ غیر مصورہ، یعنی اس کو تصویر نہ بنی ہو، صورت نہ بنی ہو. اس کے حسن بصری قائل ہیں. نمبر 4 مخلقہ اور غیر مخلقہ السقط تارة يسقط نطفة وعلقة وتارة قد صور بعضه وتارة قد صور كله. قاله السدي، سقط یعنی ناتمام، کبھی گر جاتا ہے نطفہ اور علقہ ہونے کی حالت میں، اور کبھی تصویر اس کی یعنی بعض صورت بنائی جاتی ہے اور کبھی پوری صورت بنا دی جاتی ہے. اس کے سدی قائل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ ٹھیک ہے. غیر مخلقہ میں جائے گا السقط تارة يسقط نطفة وعلقة، ابورٹڈ ہی ہوتا ہے. ہاں وتارة قد صور بعضه، اور مخلقہ میں جائے گا تارة قد صور كله. تو یہ لفظ و نشر غیر مرتب ہے. نمبر 5 المخلقہ التامہ، غیر المخلقہ السقط. مخلقہ تام الخلق جو ہو اور غیر مخلقہ ناتمام ہو. اس کے فرہ اور ابن قتیبہ قائل ہیں. اور دیا ہے نہیں حضرت تو اتنا ہی تھا اس کے بعد. اچھا یہ ابو جہل یا اخنس بن شریح وغیرہ کے بارے میں ہے نا، یعنی اس میں کیا مختلف مفسرین نے لکھا ہے. جی وہ ومن یجادل فی اللہ بغیر علم. جی ہاں شروع میں تھا. نضر ابن حارث اور اس کی جماعت کے بارے میں نازل ہوا ہے. پہلا جو ہے ومن الناس من یجادل، جنہوں نے یوں کہا کہ الملائکۃ بنات اللہ، اور قرآن کے بارے میں کہا کہ القرآن اساطیر الاولین، اور بعث اور احیاء کا انکار کیا.
हाँ गया है ना। قال المفسرون नज़लत في النضر بن الحارث وفيما جادل فيه ثلاثة أقوال. किस चीज में जिदाल किया उसके बारे में 3 कौल है. أحدها أنه كان كلما نزل شيء من القرآن كذب به. जब भी कुरान में से कुछ नाजिल होता तो उसकी तकजीब करता. इब्न अब्बास इसका कायल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा. नंबर 2 अन्नहु ज़ामा अन्न अल मलाइकत बनातुल्लाह क़ालहु मुक़ातिल. यानी मुजादला इस चीज के बारे में कि मलाइका ये अल्लाह की बेटियां हैं. अलियाज़ु बिल्लाह. इसके मुक़ातिल कायल है. और नंबर 3 अन्नहु क़ाल कि नदर इब्न हारिस ने कहा कि ला यक़दिरुल्लाहु अला हियाइल मौता. अल्लाह मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर नहीं है. अलियाज़ु बिल्लाह. ज़करहु उसको अबू सुलेमान दिमश्की ने नकल किया है. जी कोई और नुक्ता हो तो पूछ लीजिए. जी जैसा ये